अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। ऑपरेशन मार्का हक और बिलखुसूस पाकिस्तान की पॉजिटिव रीजनल अप्रोच की बदौलत अगर हम कहें तो न सिर्फ नेबर्स बल्कि पाकिस्तान सिफारती कामयाबियां समेट रहा है और पाकिस्तान ने तमाम सिफारती जो आदाब हैं, उसूल हैं, उनको तमाम जो हमारे क्राइसिस चले उसमें भी पाकिस्तान ने किसी भी जो ज़ाब्ता अखलाक है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो सिफारतकारी है, उसमें कोई कारिज ज़रब नहीं लगाई और ना ही पाकिस्तान ने सिफारतकारी में किसी भी मुल्क के साथ किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन की। और पाकिस्तान अपनी सियासी, मुआशी, सिफारती और दिफाई जो उसकी हिकमत अमली है वो पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। और एक तसलसल देखने में आ रहा है, मुख्तलिफ वफूद, सदूर और वज़राए आज़म जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे और जो हमारे 6 JF-17 हैं उनके स्क्वाड्रन की जो है उनको सलामी दी गई है, जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरे में मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनके MOUs पर साइन भी होने हैं और पाकिस्तान और इंडोनेशिया का जो सिफारती ताल्लुक़ है उसको मज़ीद मजबूत, मरबूत और जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए इस हिकमत अमली पर काम किया जाएगा। कुछ मैकेनिज़्म जो हैं वो तय होंगे। एयरपोर्ट पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ मुलाकातें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होने जा रही है। दिफा, IT, सेहत, मौसमियाती तब्दीली, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतअद्दिद नए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ और कई मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। स्टूडियोज़ में जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते चलें। 10 मुस्तकीम हमारे साथ मौजूद है, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अहमद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार, कलमकार हैं, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब आपका भी। डॉक्टर साहिबा, किस तरह देख रही है पाकिस्तान की इंडोनेशिया के साथ जो सिफारती ताल्लुकात हैं, नई जहद की बात हो रही है, नए खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है, सिफारती कामयाबी जो पाकिस्तान के लिए, हमारा एक नेबर सोच रहा था कि पाकिस्तान बदतरीन आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि गले पड़ गया है ये उनका जो वन लाइनर पाकिस्तान के हवाले से जो ख्वाब था आइसोलेशन का? नहीं, देखिए जी, उनकी बात तो हम करेंगे तो बात किसी और तरफ चले जाएगी। उनका ही ख्वाब तो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता पाकिस्तान के आइसोलेशन का। उनके आइसोलेशन की बात करें तो वो खुद बहुत सारे धड़ों में इस वक्त बटा हुआ है। लेकिन अगर हम आपने डिप्लोमेटिक सफारती हवाले से बात की तो उनका बजाते खुद प्रभु जो है इंडोनेशियन लीडर का यहाँ पर आना बजाते खुद एक पाकिस्तान की सफारती जीत है। उसके अलावा आप देखें जितना जिन जिन हवालों पर MOU, जिन जिन हवालों से दस्तखत 2 रोज़ में इतनी अहम मुलाकातें, इतनी सिफारती बैंकेट से उनकी मुलाकातें और IT के शोबों से लेकर माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करी जाएगी, ख़त्े में बदलती सियासी सूरत हाल पर बात की जाएगी। और जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, जब स्ट्रेटेजिक ताउन की बात करते हैं तो दिस कवर्स एवरीथिंग। इट मीन्स कि ना सिर्फ हम ये बात करेंगे कि 75 साल सिफारती ताल्लुकात की जीत मनाई जा रही है, और जब हम 75 साल से 2 ममालिक के दरमियान बिल्कुल भी हसल बसल, बिल्कुल भी ऊंच नीच नहीं हुई। हमेशा से 75 साल बहुत लंबा टाइम होता है 2 ममालिक के दरमियान इंटरनेशनल एरेना में ताल्लुकात बेहतर तरीके से इस्तवार रखना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब देखिए इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क और पाकिस्तान बीइंग द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, ये दोनों ममालिक का जो मिलना है, मिलाप है, ये आलमी सतह पर इंटरनेशनल रिलेशंस में बजाते खुद एक बहुत बड़ी अहमियत का और बहुत एक बड़े इट्स अ पावर सिंबल आई वुड से। दोनों ममालिक का मिलना और इनका आपस में गठजोड़ होना और पोटेंशियल के हवाले से अगर डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात कर ले, डिफेंस प्रोटेक्शन के हवाले से तो पाकिस्तान एक अपनी इनफरादी हैसियत अब रखता है। पूरी दुनिया में हमने अपना जो दिफा है उसको नाकाबिल तस्खीर बनाया है, पूरी दुनिया ने देखा भी है, चाहे बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन हो, राह हक, राह निजात, इससे पहले जो हमने ऑपरेशंस किए हैं, ऑपरेशन ज़रब्याज़ किया है और दीगर जो ऑपरेशंस किए हैं जो कि दुनिया के अमन को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान ने किया है। लेकिन पाकिस्तान की रिकग्निशन जो है वो नहीं मिल रही थी, कुछ हमारी अपनी गफलत भी इसमें शामिल थी। लेकिन अब ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद से तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अभी तो दुनिया ने देख लिया है कि ना सिर्फ काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों हवाले से पाकिस्तान की जीत है, और अभी एक के बाद एक मुल्क का पाकिस्तान आना साउथ एशिया रीजन में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। आप देखें इंडिया इस वक्त पूरे साउथ एशिया रीजन में बिल्कुल अकेला है, जबकि इंडिया और अफगानिस्तान के अलावा कौन ऐसा मुल्क है, कौन सा जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त नहीं है।
ٹھیک ہے. تو اب افغانستان بھی مطلب انہوں نے تو کہا تھا جناب کہ انٹرم گورنمنٹ تو پاکستان کے ساتھ آلموسٹ ایک طرح سے ہماری اگر اس طرح سے بنتی نہیں ہے تو بگڑی بھی نہیں ہے. تو انڈیا کے علاوہ ہمارے ساتھ تو سب ہے نا. تو انڈیا کے پاس کون ہے اس وقت پورے ایشیا ریجن میں؟ مطلب کوئی بھی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات جو ہے ان سارے آئی ٹی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, ہم دفاعی تعاون کی بات کر رہے ہیں, ہم سیاسی صورتحال پہ بات کر رہے ہیں, کون ہے جو اس وقت انڈیا کے ساتھ آ کر یہ سب بات کرنا چاہ رہا ہے؟ اور جب بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے, امت مسلمہ کے حوالے سے, جب دونوں ممالک مل کر بات کریں گے تو امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا سامنا بھی کس طرح سے مل کر سکتے ہیں. پیس کونسل کا جب فیصلہ کیا گیا تو پاکستان کو اس میں بھی جو ہے پریورٹی دی گئی, پاکستان کو اپنی ترجیحات میں رکھا گیا, اور ڈیفینیٹلی ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی وہاں پہ تشریف لے کے گئے, وزیر اعظم بھی تشریف لے کے گئے امریکہ. ایمن منصور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. انڈونیشین پریزیڈنٹ کا پرابو سبیانٹو کا جو دورہ ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے انڈونیشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور بالخصوص اب جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, تصویراتی اہمیت تو پاکستان کی اجاگر ہوئی اور پاکستان نے اپنا لوہا بھی منوایا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دائرہ کار مزید بڑھنا چاہیے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے ساتھ, ایون کہ جنوبی ایشیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جسے بدقسمتی سے ہم نے نظر انداز کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو نان عرب مسلم ممالک ہیں ان میں پاکستان اور انڈونیشیا دونوں کی جو اہمیت ہے وہ ایک مسلمہ ہے, اور ہمارا جو ایک آپس کا جو ایک تعلق ہے وہ ہمیشہ سے تمام جو ایشوز ہیں, ہم ایک ہی بلاک میں رہے ہیں, چاہے وہ فلسطین کا ایشو ہو, چاہے وہ کشمیر کا ہو, دنیا میں اس خطے میں امن کی بات ہو, ٹریڈ کی بات ہو, انڈونیشیا اور پاکستان آپ کو ہر جگہ ہر فورم پہ اکٹھے نظر آئیں گے. یہ جو انڈونیشیا کے صدر ہیں, 2018 میں ایک ہائی پروفائل وزٹ آخری ہوا تھا, اس کے بعد یہ اب دوبارہ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو یہ تعلقات ہیں یہ دوبارہ ہماری جو سفارتی ٹرین ہے وہ دوبارہ پٹڑی پہ چڑھی ہے 2018 کے بعد. مسلسل تسلسل سے ایسے وزٹس ہو رہے ہیں. جو آپ نے بات کی, امریکہ کا حوالہ دیا, جو پیس کانفرنس کی بات کی, صدر ٹرمپ نے اگر جن ممالک کو اپنی اس میز پہ ساتھ بٹھایا, ان سے مشورہ کیا اور ان کو ایک کردار ان سے درخواست کی, اور اب وہ کردار آگے آپ کو غزہ میں فلسطین میں نظر آئے گا, تو انڈونیشیا نے سب سے پہلے بڑھ کے کہا کہ ہاں وہ تیار ہے وہاں امن کے لیے اپنی افواج بھیجنے کے لیے. اور پھر پاکستان نے بھی ہاں میں ہاں ملائی, اور پاکستان بھی اب اس میں شامل ہے کہ جس نے کہا کہ اگر دنیا یہ کردار دیتی ہے, اقوام متحدہ یہ کردار دیتی ہے, تو اس سے بڑا اعزاز پاکستان کے لیے کیا ہوگا. تو اس دورے کی اس وجہ سے یہ اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. پھر دو طرفہ جو تعلقات کی بات ہے اس میں جو ایم او یوز کی بات ہے وہ ہونے جا رہے ہیں, اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. لیکن جو آپ نے دفاعی پیداوار کے حوالے سے بات کی, پاکستان ایک اس وقت پورے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بالکل نظروں میں ہے, اور ہمارا جو JF-17 تھنڈر جو ہے, اور ہماری اپنی میزائلز ہماری جو ٹیکنالوجی ساری ٹیکنالوجی, اور یہ جو 6 جہازوں نے جو سلامی دی ہے اور ایک پرتپاک استقبال اور ان کو ایک ویلکم کیا ہے, یہ انڈونیشیا کے جو صدر ہیں اور انڈونیشیا ہے اس کی نظر ہمارے JF-17 پہ بھی ہے. آپ کو شاید اس کا اندازہ ہوگا. دبئی ایئر شو میں بھی بہت سارے ممالک کی نظر تھی ہمارے JF-17 تھنڈر پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک ڈراؤنا خواب ہے نا ہمارے پڑوسیوں کے لیے. جی بالکل. تو ہمارے انڈونیشیا سے جو تعلقات ہیں یہ دفاعی نوعیت کے بھی اب اس لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن دور حاضر اور عصر حاضر کے تقاضوں کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفنس پروڈکشن میں اور دفاعی تعاون, یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایز کمپیئر جو ہم نو ڈاؤٹ کی تصویراتی تعلقات اور جو ٹریڈ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس حوالے سے زیادہ فوکسڈ ہے. دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ سب کچھ اب دفاع کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے. اگر آپ کے ملک کی سیکیورٹی وہ انشور ہے تو آپ ہر حوالے سے ترقی کرتے ہیں. اور انڈیا کا یہاں یہی جو ایک معاملہ اس میں بھی ہے کہ اس وزٹ کو اس کے وہاں پہ کیوں بہت ہی اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ دفاعی تعلقات اور پھر مسلم دنیا کا جو ایک بلاک دوبارہ سر نو بن رہا ہے اور سب آپس میں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں عالمی ایشوز کے اوپر. تو اس کا جو سفارتی تنہائی کا سامنا جس طرح انڈیا کو ہے, خواب تو وہ پاکستان کے لیے دیکھ رہا تھا, کوششیں تو وہ پاکستان کے لیے کر رہا تھا, لیکن خود سامنا اس کو ہے. تو اس نے اس کی جو یہ شکست ہے یہ بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جو سوچ ہے, ویژن ہے اور جو محنت ہے اس نے پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ایک وزٹ ہائی پروفائل کسی ملک کا صدر یہاں سے یا کوئی پرائم منسٹر وہ جاتے ہیں تو دوسرے آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو وزٹس ہیں وہ پوری دنیا میں وہ اس وقت چل رہے ہیں.
اب یہ ثمرات ہمیں نظر آئیں گے. جو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک جو سفارتی تعلقات ہیں, ملکوں کے تعلقات ہیں, یہ دیرپا اور پائیدار ہوتے ہیں تب جب یہ طویل المدتی پالیسیوں کے ساتھ آگے بڑھیں. جی ہاں جی, کنسسٹنسی ہو اور ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ جو پالیسیز میں ہو. ڈیفینیٹلی طویل المدت جو منصوبے ہیں وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. ڈاکٹر سندس یہ بتائیے گا, بہت سارے صدور آتے ہیں پاکستان میں, وفود آتے ہیں پاکستان میں, وزرائے اعظم آتے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارے لیے تمام جو ہے بہت قابل احترام ہے. ہم نے ہمیشہ پرتپاک استقبال کیا ہے, چاہے وہ کسی کنٹری سے بھی ان کا تعلق ہو. بالخصوص 6 JF-17 کی جو اسکواڈرن کی سلامی جس طرح دی گئی ہے, جس طرح پروٹوکول دیا گیا ہے, ایکسٹرا آرڈنری ہم کہہ سکتے ہیں. ہم نے چند اس طرح کے صدور اور وزرائے اعظم ہیں جن میں صدر شی جن پنگ کو بھی ہم نے, جب سی پیک کا ہمارا پہلا $46 بلین کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا تو تب بھی ہم نے صدر شی جن پنگ کو, بلکہ ہم نے چائنیز جو وہ تھا ڈیلیگیشن بھی تھا, اس کو باقاعدہ طور پر ہم نے طیاروں کی جو تھی وہ سلامی دی تھی. جی, ان پولیٹیکل کمیونیکیشن دس میٹرز اے لاٹ. ہم کسی کو کیسے ویلکم کرتے ہیں, یہ ایک بہت اچھا پولیٹیکل کمیونیکیشن میں آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے لیے ان کا آنا, کسی بھی وقت کا آنا کتنی اہمیت کا حامل ہے. جس طرح سے ہم ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں, تو توپوں کی سلامی دینا, پرتکاب استقبال کرنا, یہ ایک سمبل ہے کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ جناب کی 2018 سے جیسے سر نے فرمایا کہ اس کے بعد سے اب انڈونیشیا سے کوئی آیا تھا, اور 2025 کے بعد سے ہی پاکستان میں اتنا سلسلہ اسی لیے شروع ہوا ہے نا جناب, اتنی تیزی سے, بڑی تیزی سے, بہت تیزی سے شروع ہوا. 2025 جو ہے پچھلے 24 سال سے مختلف تھا میرا خیال ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 2013-14 کے بعد سے لے کر ہم نے دیکھا ہے کہ 2014 تک ہم بہت ہی لو اس پہ چلے گئے تھے, ڈپلومیٹکلی ہم بہت ہی لو پیس پر چل رہے تھے. لیکن اب ایک دم سے جو ہم اٹھے ہیں, اینڈ وی آر رننگ لائک اینی تھنگ, وی آر انجوائنگ دا گولڈن ایرا آف پاکستانی ڈپلومیسی جسٹ بیکاز آف دا ریزن آپریشن بنیال المرصوص, اور جو بھی ہمارے فیلڈ مارشل کے توسط سے آپ کہہ لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا سینس کے لوگوں کا آنا جانا اینڈ آل دیٹ اسٹف. اور ابھی یہ جو آئے ہیں اتنے سارے MOU سائن کرنا, توانائی کے شعبے میں آپ دیکھیں گے, ٹورزم کے شعبے میں, زراعت کے, تعلیم کے, اور اگر صرف کلائمیٹ چینج کو بھی بڑا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور اگر تجارتی ہجوم کی بات کریں تو نئی مارکیٹس کا کھولنا, اسمال بزنس انٹرپرائزز کے حوالے سے بات کی جائے گی, ٹھیک ہے. اور ڈفرینٹ پالیسی, یہ بتائیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے ڈیفنس کے حوالے سے اور دفاعی تعاون کے حوالے سے, کیونکہ حالات بدل رہے ہیں, نئی فارمیشنز ہوئی ہیں, نئے ڈیفنس پیکٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں, پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بھی ڈیفنس پیکٹ, اسی طرح مزید بھی توقعات ہیں کہ اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ڈیفنس پیکٹ ہو سکتا ہے. کیا انڈونیشیا کے لیے اس طرح کی کوئی آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن جتنے سارے ہم نے MOU سائن کیے ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ سافٹ پاور بائی مینز آف سافٹ پاور ہے ایز کمپیئر ٹو ہارڈ پاور. اگر ہم انہی گراؤنڈس پہ آپ دیکھیں, ٹورزم آلریڈی بہت سارے پاکستانی ملیشیا انڈونیشیا جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹورزم کے شعبے میں جتنا پاکستان سے ٹورسٹ انڈونیشیا جاتا ہے, مطلب ایک انڈونیشیا میں جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان سے بہت بڑی تعداد آتی ہے. تعلیم کے حوالے سے اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام, جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام کے حوالے سے ہم دیکھیں, زراعت کے اور اسمال بزنس انٹرپرائزز کے حوالے سے بات کی. جب یہ سب کچھ کامیابی کے ساتھ مراحل حل ہوں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی گڈ نیوز وہاں سے سننے کو ملے گی. جبکہ پاکستان کی طرف تمام ممالک جو ہیں وہ بہت مطلب آپ دیکھیں کہ 30 سے 31 ممالک نے پاکستان ایئر فورس سے صرف ٹریننگ کی بات کی تھی کہ ہمیں ٹرین کیا جائے. ہمارے پاس ان کو ٹرین کرنے کے اتنے ریسورس ہونا ہو, ہمارے پاس مین پاور وہ ضرور موجود ہے. لیکن گلف کو تو ہم نے ٹرین کیا, اور گلف کے جو پائلٹس آج بھی جتنی ایئر لائنز ہیں تقریباً گلف کی, ایون کہ ایمریٹس اور دیگر ایئر لائنز جو ہیں ان کے, ایون قطر ایئر ویز کی بھی ہم بات کریں تو ٹریننگ تو پاکستان کی ہمیشہ بڑی اچھی رہی ہے. ادر دین ایویشن اتھارٹی, ایویشن کی بات کریں تو اس کے علاوہ ابھی آپ جو ہم F-16 کو اس کی بات کریں, دبئی ایئر شو تو مطلب ایک ابھی تو منظر عام پر ایک چیز آئی ہے, لیکن ہمیشہ سے پاکستان ایئر فورس سے پاکستان آرمی جو ہے وہ ہمیشہ سے زبان زد عام رہی ہے وین اٹ کمز ٹو پاکستان اسٹرانگ ڈیفنس سسٹم. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ ٹاک آف دا ٹاؤن رہی ہیں. تو پاکستان کی جو ملٹری سائڈ ہے ویسے تو وہ ہمیشہ سے ہی بہت اسٹرانگ رہی ہے, لیکن ہم صرف ڈپلومیٹکلی تھوڑے سے لو چلے گئے تھے, ہم تھوڑے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار تھے, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میں پاکستان کا امیج تھوڑا سا شیک کر گیا تھا اگر آپ اسپیشلی 2022 کے بعد سے دیکھیں. لیکن اب ہر چیز یہ ہے کہ ہم کمپرومائز کرتے گئے نا ڈاکٹر صاحبہ, ہم اپنے جو ہمارا پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے اس کے لیے ہم کمپرومائز کرتے رہے, اور ہم نے اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے. احمد منصور صاحب, SIFC کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے تاجر ہیں یا انٹرنیشنل جو ہماری ٹریڈ ہے اس کا پوٹینشیل بھی بڑھ گیا ہے, اس کا
اٹریکشن بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی دور ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے بعد بھی کچھ حالات ہمارے بدلے ہیں, ہماری ٹریڈ بڑھی ہے کئی ممالک کے ساتھ؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایس آئی ایف سی کا جو بنیادی کام تھا جس کو اس نے انجام دیا ہے وہ یہی تھا کہ جو سرمایہ کار ہیں, ایف ڈی آئی تھا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی. جی پوری دنیا کے, وہ جب آئیں تو ان کو پوری ایک تیاری ملے, ان کو نظر آئے کہ ہمارے ملک میں پوٹینشیل کہاں کہاں ہے, جو انویسٹمنٹ کے جو ایونیوز ہیں کہاں کہاں ہیں, تو وہ اس کے بعد پھر ون ونڈو جو ایک آپریشن ہے وہ ہو, کوئی سرخ فیتہ نہ ہو, اور ایک بزنس فرینڈلی جو انوائرمنٹ ہے وہ انشور ہو. تو جب یہ چیزیں مل رہی ہیں تو پھر جتنے بھی اب پاکستان میں یہ ہائی پروفائل وزٹس ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے سرمایہ کار یا ان کی جو تاجر برادری یا ان کی جو گورنمنٹ جو آفیشلز ہیں وہ آ رہے ہیں, تو پھر یہ ایم او یو سائن اس لیے ان میں آسانی ہے کہ رکاوٹیں نہیں ہیں اب. تو یہ بہت ہی اہم ایک کردار جو ایس آئی ایف سی کا ہے, جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ بڑھ رہا ہے. اور ابھی تو دیکھیں یہ اس نے اپنا کام شروع کیا, حالات سازگار نہیں تھے, وہ حالات سازگار ہوئے, میکنزم بنے. اب آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو میچورٹی ہوگی نا ان چیزوں کی, جو ایگریمنٹس چل رہے تھے پائپ لائن میں تھے, اس میں انڈونیشیا کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, یقینی طور پہ یہ وزٹ ہے, اس وقت ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ایک بات ایرون منصور صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی, اور اس بات پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے, ہونا بھی چاہیے, اور یہی ہمارا ایک ایشو رہا ہے کہ ہماری کنسسٹنسیز آف پالیسیز کا ایشو رہا ہے. ایک طویل المدتی, جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ ہمیں لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم بھی ہوتا ہے, لیکن لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں وہ ہمیں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے, ہماری ٹریڈ کو بالخصوص فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھا سکتی ہے. یہی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی سفارتی سم ٹائم جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہمیں جانا پڑتا ہے, یا ہماری ٹریڈ نہیں بڑھتی. جی بالکل, یہ ایس آئی ایف سی کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں سے سب سے ایک اہم یہ بھی تھا کہ انشور کریں جو طویل المدتی جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیبلش ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایس آئی ایف سی کے آنے کے بعد ہم نے تمام دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان میں حکومتیں بدلیں گی, کہ حکومت کسی کی بھی آئے گی, لیکن جو آپ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہوں گے وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہوں گے. اور اس کے بعد ہمارے جو تمام ادارے ہیں, میکنزم بھی یہی ہوگا کہ وہ 5 سال 10 سال 15 سال اور 20 سال کے ہم پلانز اب دنیا کے سامنے لے کے گئے ہیں. اب ریکارڈک کو دیکھ لیں, وہاں جو بیرک گولڈ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں پھر یہ بھی انشور کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں سے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے وہاں بھی آپشنز رکھے گئے ہیں, سب کے لیے ایک بالکل ایکول اپرچونٹی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری جو منرلز کے باقی ہمارے وسائل ہیں پاکستان کے, خاص طور پہ پھر توانائی کا جو شعبہ ہے اس میں آپ دیکھیں. اچھا, آپ نے جو توانائی کی بات کی ہے, انرجی, ڈیفینیٹلی ابھی انڈسٹریلائزیشن میں جو ہے انرجی کا بڑا ایک اہم رول ہے. ڈاکٹر سندس یہ بتائیے گا, ہمارا ایک گلف کنٹری کا ایک بڑا اچھا دوست ملک ہے, اس نے آئل ریفائنری بھی یہاں پہ لگانی, ان کی کمٹمنٹ بھی اس حوالے سے ہوئی ہوئی ہے. سی پیک کا فیز 2 جو ہے اس پہ نئے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. کلب ہو جائے, زم ہو جائیں, یہ تمام کے تمام ریجنل کنیکٹیویٹی بھی اس میں ساتھ میں, پھر ایس آئی ایف سی کا ایک شیلٹر بھی مل جائے, تو پاکستان کا فیوچر کس طرح دیکھ رہی ہے؟ We just need to be economically strong, otherwise we are too good to go. ہم صرف اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف اگر بڑھ جائیں, اور یہ سارے عناصر جو ہمیں اسی طرف ہی لے کر جا رہے ہیں, جیکو ارامکو آلریڈی پاکستان میں آ چکی ہے, آئل ریفائنری اگر پاکستان میں آ جاتی ہے, آلریڈی ہم بہت 52nd اور 55th نمبر پر ہیں when it comes to oil reserve یا گیس ریزرو کے حوالے سے. ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے ٹو ڈگ آؤٹ دا آئل اینڈ گیس ایکچولی. اگر وہ ریسورسز ہمارے پاس, ہمیں پیسہ چاہیے صرف ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو ہم صرف اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائیں. کرٹیکل منرلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی امریکہ جو ہے منرلز کی بات کریں, آئل گیس ریزرو کی بات کریں, صرف اس کو نکالنے کے لیے جو پیسہ اور جو ریسورسز درکار ہے, مین پاور بھی ہمارے پاس ہے, ریسورسز ہماری زمین کے اندر ہیں, اوپر ہمارے پاس مین پاور ہے. تو اگر یہ تمام ممالک انڈونیشیا ہو, سعودی عرب کو کے اشتراک سے اگر ہم صرف ریسورسز کو ڈگ آؤٹ کر کے اس کو انڈسٹریلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کے پارٹ پر ہی جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. اور پالیسیز کی بات کریں, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پالیسیز بنانے میں ہم اچھے ہیں, پر when it comes to policy implementation we lack in certain areas, اور اس کی سب سے بڑی ریزن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی ہی ہے. تو اکنامک انسٹیبلٹی اگر ختم ہو جائے تو سب کچھ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے
ہمارے جو ملک کی جو فلاز کی جو جڑ ہے، جو وہ بنیاد ہے، وہ صرف اکنامک انسٹیبلٹی ہے. معاشی طور پر اگر ہم مستحکم ہو گئے تو ہر لحاظ سے ہم آلریڈی اپنے کہتے ہیں کہ جس میں نے کہا ڈپلومیٹکلی یا ڈیفنس حوالے سے ہم آلریڈی بہت لیکن اچھا یہاں ایک ٹائم انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ڈاکٹر سندر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری کچھ پالیسیز کی وجہات بھی ہیں. پھر جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان کی جانب سے کسی بھی بیل آؤٹ کے بعد جو ہمارا اکنامک سٹرکچر ہے اس کی چھیڑ چھاڑ بھی بہت ساری جو ہے نا، کیونکہ ہر ملک کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں تو اس کے مطابق ہی ایک اکنامک سٹرکچر ہو. لیکن بدقسمتی ہے یہ کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی بات کریں یا دیگر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اپنا ایک میکینزم ہے، وہ امپوز کر دیتے ہیں سب پہ وہ اکنامک سٹرکچر. اس سے کچھ ہرڈل ضرور پیدا ہوتی ہیں، لیکن جو پاکستان کا اس وقت سفارتی، دفاعی، معاشی اور تصویراتی جو پاکستان کی اہمیت ہے، بھرپور انداز سے پاکستان نے اس کو اجاگر کیا ہے. وفود بھی آ رہے ہیں، صدور بھی آئیں گے، وزرائے اعظم بھی آئیں گے، نئے ڈیفنس پیکٹ ہوں گی اور نئے جہد کا آغاز ہوا ہے انڈونیشیا کے ساتھ بھی. ناظرین یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. ہم بریک لیتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پرامن ہمسائیگی کے حوالے سے اگر بات کریں، خطے میں امن کی بات کریں یا ایک مثبت جو ریجنل اپروچ ہے پاکستان کی اس کی بات کریں، پاکستان نے ہمیشہ اس کا پرچار کیا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ خطے میں معاشی انقلاب آئے، خطے کے ممالک ایک دوسرے کی تجربات سے استفادہ کریں. لیکن بدقسمتی سے اسے سیاست کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے ہمارے ایک پڑوسی ملک کی جانب سے، جس کو اپنی سیاست چمکانی ہے، اس نے اپنے الیکشن جیتنے ہیں اور اس کے لیے وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اپنے 1.25 ارب سے زائد کی جو پاپولیشن ہے ان کے فنڈامنٹل، بیسک اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی اور بنیادی ضروریات کو وہ سیاست کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں. سارک ایک ایسا فورم ہے جو کہ جنوبی ایشیا کے بہت سارے ممالک، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ فورم تھا. 4 دہائیاں ہو چکی. 2016 میں ہندوستان نے اس سارک سمٹ جو کہ پاکستان میں 3rd ٹائم ہونے جا رہا تھا اس پہ انہوں نے انکار کیا. 1985 میں پہلا اس کا اجلاس ہوتا ہے، ڈھاکہ میں اس کا اجلاس ہوتا ہے اور 2016 میں جو ملتوی ہونے والا اجلاس جس کا بائیکاٹ کیا یا ہندوستان اس میں شرکت نہیں کیا، تو اس وقت ان کے ہم نوا تھیں حسینہ واجد صاحبہ. یہ وہی حسینہ واجد صاحبہ ہیں جن کو اس وقت ڈیتھ سینٹنس یعنی بنگلہ دیش کی جانب سے ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. اور خالدہ ضیاء کے بعد انہوں نے بھی 2016 میں اس سمٹ میں جو ہے وہ شرکت نہیں کی. پاکستان نے 4تھے اور 12ویں جو سارک سمٹ ہے اس کی میزبانی کی. جو 19واں جو سمٹ تھا اس میں بھارت نے اس سے شرکت سے انکار کر دیا. اور اب یہ بھی پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے کہ ہم سارک کو سبوتاج کر رہے ہیں، جبکہ ہم سارک کے لیے خیر زگالی کا پیغام دے رہے ہیں. 40ویں اس کی سالگرہ ہوئی ہے. صدر پاکستان، وزیر اعظم کی جانب سے بھی الگ الگ پیغامات اور جنوبی ایشیا خطے میں امن، تعاون اور ترقی کے فروغ پر بھی جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اس حوالے سے اپنے پیغام میں رکن ممالک کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 4 دہائیاں قبل بنائی گئی یہ تنظیم خطے میں مکالمے اور تعاون کے فروغ کے لیے قائم کی گئی تھی، اگرچہ سیاسی عوامل کے باعث یہ مقاصد پوری طرح حاصل نہیں ہو سکے. وہی جو میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ سیاست کی بھینٹ چڑھا دو. یہ جتنے بھی فالس فلیگ ہوتے ہیں یہ سیاست کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. یہ جتنے بھی ٹریسول نام کے جو یہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز ہیں، یہ سب کچھ یہ ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے. اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں. بلی چڑھا دیں لیکن سیاست آپ نے ضرور. سارک کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہر 2 سال کے بعد جو ہے وہ سارک سمٹ ہوتا ہے. پاکستان کو 3 مرتبہ اس کا شرف حاصل ہوا ہے. ڈھاکہ کو بھی ہوا ہے، ہندوستان کو بھی ہوا ہے، اسی طرح ہمارا نیپال ہے، بھوٹان ہے، مالڈیوز ہے. یہ تمام ممالک، افغانستان بھی اس کا حصہ ہے. لیکن پتہ نہیں آج کل افغانستان جو ہے وہ اکھنڈ بھارت والوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی زیادہ جو ہے وہ آج کل قربت بھی ہے، وہ وجوہات بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن سارک کی اہمیت پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے ماہرین جو ہے وہ بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ایک ریلیونٹ اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور ان تمام تر امور کو بہتر انداز سے بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. بہت شکریہ اے وی ایم صاحب آپ کا. اور ہمارے اسٹوڈیو کے گیسٹ بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. اے وی ایم صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں سارک کی کیا امپورٹنس تھی، کتنی اس کی امپورٹنس ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں، اور بھارت اس کو سبوٹاج کر رہا تھا. ڈھاکہ جو ہے اس وقت جو ہے حسینہ واجد جو تھی وہاں پہ براجمان تھی،
وہ بھی ان کے ہم نوا تھی اور یہ سارک کو سبوٹاج کیا اور اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی نئی فارمیشن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں سارک کی اہمیت تو بہت جو ہے ہماری جو اس خطے کی ریجنل ایسپائریشنز اور جو ریجنل ہمارے اس پورے ریجن میں جو کہ دنیا کا ایک بہت بڑا کثیر آبادی والا علاقہ ہے, بہت زیادہ پوٹینشیلز والا علاقہ ہے, جس کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تجارت کی, باہمی تعلقات کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تاکہ وہ ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں تاکہ اس خطے میں اوورآل خوشحالی آئے. یہ ویژن تھی سارک بنانے کی. اس میں کلچرل ایکسچینجز بھی تھیں, سپورٹس بھی تھیں اور باہمی تعاون بھی تھا. لیکن بدقسمتی سے یہ اتنا شاندار جو ہے کوآپریشن یہ نظر ہو گئی بھارت کی سیاست کی, بھارت کے ہیجمونک ڈیزائنز کی. بھارت اس پورے سارک کے سیٹ اپ میں بھارت ایک سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے اور یقیناً اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. لیکن بھارت کے یہ دیکھیے کہ اس وقت بھارت کو اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ بھارت کے مسائل ہیں. تو جب آپ کے اپنے پورے خطے میں کسی سے اچھے تعلقات ہی نہ ہوں تو پھر سارک کی جو ناکامی یا اس کی انڈر پرفارمنس کی ذمہ داری جو ہے یا اس کو سیبوٹیج کرنے کا الزام پاکستان کو دینا یہ انتہائی جو احمقانہ بات ہے. پاکستان کی نہ صرف یہ کہ یہ خواہش ہے, اسٹیٹڈ فارن پالیسی ہے کہ ہم اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہتے ہیں, بلکہ پاکستان نے بڑے تواتر کے ساتھ اب جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات کی خواہش کو ہم نے مینیفیسٹ بھی کیا ہے. پھر اس ریجن میں سارک کے دوسرے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو پاکستان کو الزام دینا تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بھارتی جو پروپیگنڈا مشینری ہے, نیریٹیو بلڈنگ ہے, وہ اس کا ایک حصہ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں ایک غلط پرسیپشن جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ادھر روزی روٹی یہی ہے نا سر, ادھر تو اس کی میڈیا کی بھی روزی روٹی یہی ہے, وہ پاکستان بیشنگ پہ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کا تو آپ کا خود اپنا ان کے ساتھ بڑا ون آن ون ایک انٹریکشن رہتا ہے مختلف جو ہے ریجنل معاملات پہ, اور آپ یقیناً اس چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ پھر جب گوڈی میڈیا جو ہے وہ جب کسی چیز کو لے کے چلتا ہے تو وہ پھر اس میں سچ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. جی ہاں بالکل. میں AVM صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر سندر, سارک کے حوالے سے جس طرح بڑا کافی بہتر انداز سے بڑا مؤثر جو ہے, بڑا انہوں نے مفصل جو ہے وہ تجزیہ پیش کیا, اپنے AVM صاحب نے اس پہ بات بھی کی. ڈاکٹر سندر صاحب بھی یہ بتائیے گا کہ یہ کب تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ریجن کا ایک ایسا ملک ہے جو کہ اس خطے میں اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچائے گا, جو اتنے امپورٹنٹ فورمز کو سبوٹاج کرے گا, جو کہ لابنگ کرے گا, لابنگ بھی وہ لابنگ کرے گا جس سے وہ اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچائے گا, گو کہ دیگر ممالک کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے. اس سلسلے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ As long as their insecurities are there, it's not gonna end anytime soon. آپ دیکھیں گے تھرڈ ٹائم ہوا کیا تھا, they got insecure. فرسٹ ٹائم بے نظیر محترمہ بے نظیر شہید کے پہلے دور میں جو ہے وہ چوتھی سربراہی کانفرنس سارک کی جو ہے اس کا اعزاز جو تھا اسلام آباد کو ملا تھا, اور اس کے بعد 12ویں بار ملا تھا. لیکن 19ویں بار 2016 میں ان سے برداشت نہیں ہوا جناب, جی بالکل ان سے برداشت نہیں ہوا کہ تیسری بار بھی جو ہے وہ 19ویں ٹرم سارک کی جو ہے وہ پاکستان سیکیور کر لے, اس کو کریڈٹ جائے, اسلام آباد کو کریڈٹ جائے, تو انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. اور میں بہت خوش ہوں اس بات سے جناب کہ بنگلہ دیش اور پاکستان, بنگلہ دیش اور بھارت نے پاکستان کے خلاف مل کر جو اپنی گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی تھی. حسینہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہندوستان نے اور حسینہ واجد نے, حسینہ واجد, دس از واٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو سے, کہ حسینہ واجد کے بعد سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بنگلہ دیش نے نہیں, حسینہ واجد نے بیسیکلی گٹھ جوڑ کیا تھا بھارت کے ساتھ. یہی میں کہنے والی تھی کہ بیسیکلی اس کے پیچھے پورا بنگلہ دیش نہیں تھا. اگر پورا بنگلہ دیش ہوتا تو آج ماشاءاللہ جو پاکستان بنگلہ دیش جس طرف جا رہے ہیں اس طرف پہلے چلے جاتے, اگر حسینہ واجد کو پہلے ہی ڈیتھ سینٹینس پہلے ہی مل جاتا
تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ حسینہ واجد اور انڈیا اب اکیلا ہے اور پورا خطہ جو ہے وہ مطلب ایک ون سائڈ پر ہے بالکل. مطلب بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ہے, اور نہ صرف ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ بلکہ سارک کے حوالے سے بھی. سارک بنی کیوں تھی جناب 1985 سے اب تک؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ تمام جنوبی ایشیا کے جو تمام ایشیائی ممالک ہیں علاقائی تعاون تھا اس میں. جی علاقائی تعاون تھا, پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. اور آپ دیکھیں کہ انتشار کی فضا جو ہے, آپ نیپال میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں دیکھیں, سری لنکا میں دیکھ لیں, آپ جتنے بھی ایشیا کے ممالک میں یہ جو ایک سیاسی انتشار ہے یہ نہ ہو اگر سارک مل کر بیٹھ کر کام کرے. تو بھارت نہیں چاہتا کہ یہ انتشار کی فضا جو ہے وہ ختم ہو جائے, وہ چاہتا ہے جناب کہ برقرار رہے. اور جس طرح اس کے اپنے اندر جو ہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, اس کے ویمن رائٹس وائلیشن ہے, اس کے اپنے اندر مائنورٹی رائٹس وائلیشن ہے, تو وہ تو اس چیز کا عادی ہے نہ صرف انٹرنلی اسپیکنگ بلکہ پورے ایشیا ریجن میں بھی ہے. جو بھارت جو ہے وہ کیوں کر چاہے گا کہ تمام اسٹیبلٹی آئے. تو اگر ساتھ مل کر کام کرے تو ایشیا پورے ایشیا میں یہ جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے ڈاکٹر سکے. سندس, میں جعفر صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. وہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان اس سارک سے بھارت کو نکالنا چاہ رہے ہیں اور نئی صف بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے جب ایسا ملک جو کہ اس پورے فورم کو ہی سبوٹاج کر دے, اس میں اپنی ڈرٹی پالیٹکس کو جو ہے وہ انوالو کر دے, تو پھر تو لینا چاہیے انیشیٹو, اور پاکستان کا لیڈنگ رول ہے اس میں. جب برکس اس بارے میں سوچ سکتا ہے تو سارک کیوں نہیں سوچ سکتا؟ تو میرا خیال ہے کہ سارک کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو بھی ممالک, جو بھی ملک ہے اگر وہ باقی ممالک کو ڈسٹرب کر رہا ہے, چاہے وہ سارک ہو, چاہے وہ کوارڈ ہو, چاہے وہ برکس ہو, تو میرا خیال ہے کہ ایسے ملک کو سائٹ پہ ہی کر دینا چاہیے. ویسے بھی آئسولیشن کا شکار تو ہے ہی. بالکل کوارڈ میں جا سکتا ہے, وہ نیوکلیر سب میرین کے ڈیمانڈز کر سکتا ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر سارک میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. اور جبکہ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش, پاکستان, نیپال دیکھ لیں, نیپال کے تو خود اپنے تعلقات بھارت کے ساتھ صحیح نہیں ہے. دا اونلی سیکنڈ ہندو اسٹیٹ, کالا پانی والا معاملہ ہو گیا. جی بالکل. چائنا کے ساتھ نیپال کے تعلقات بلکہ بہت بہترین ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ہندو اسٹیٹ ہے, کہتے ہیں جی نیپال کو ہم نے بنایا, لیکن نیپال اور چائنا کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے. تو انڈونیشیا, ملیشیا اور یہ بھی سینٹرل ایشین کنٹریز کہہ لیں, ساؤتھ ایشین کنٹریز کہہ لیں, سب پاکستان کے ساتھ ہیں. احمد صاحب, میں جس طرح ڈاکٹر سندس یہ بات کر رہی تھی, یہ جو روایت ہے, ایک ٹپیکل روایتی جو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ہندوستان کا, کہ جہاں پہ اجتماعی مفادات ہوں گے, سارک ہو, بلکہ ایس سی او میں بھی آپ نے جے شنکر کا آپ نے جیسچر دیکھا تھا, باڈی لینگویج دیکھی تھی, کس طرح انہوں نے بالکل آ کے جیسے نہیں وہ ایک حاضری لگاؤ تو جاؤ. یہ جو بھارت کا طریقہ کار جو اس نے اڈاپٹ کیا ہے, اس سے کتنا مزید نقصان ہو سکتا ہے, اور کس طرح کے فیصلے لینے کی ضرورت ہے یہ ریجن کے ان ممالک کو جو سارک کا حصہ بھی ہیں؟ دیکھیں, جو اس خطے کے 2 ارب سے زائد جو عوام ہیں, یہ بھارت نے ان کا نقصان کیا ہے, اور ان میں 1.5 ارب سے زائد تو اس کے اپنے ملک کے لوگ ہیں. یہ 2 ملک جو ایٹمی طاقتیں ہیں وہ اس طرح کے فورم پہ بیٹھی ہیں کہ اپنے جو تنازعات ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے صرف تعاون کی بات کر رہی ہیں, ڈائیلاگ کی بات کرتی ہیں. یہ فورم اس کے لیے تھا. تو اس فورم کو ختم کر کے تو بھارت نے بیسیکلی وہ راستہ بھی بند کر دیا جو پاکستان اور بھارت کے جو ایشوز ہیں اور ان کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہو سکتے تھے. خطے کے تمام ممالک میں آپس میں جو ایک ریلیشن ہے وہ آگے جا سکتا تھا. تو اب اس نے, جیسے آپ نے ایس سی او کی بات کی, وہاں اس کی کمانڈ چونکہ بھارت کے پاس نہیں تھی, اس لیے اس کو وہاں منہ کی کھانی پڑی. وہ اس فورم سے خود الگ تھلگ ہو چکا ہے, اور اس سارک کو اس نے کوشش یہ کی تھی, اس کی سازش یہ تھی کہ سارکس کو غیر فعال کر کے وہ اور ریجنل جو بلاکس ہیں, جو فورمز ہیں, وہ تشکیل دے گا اور پاکستان کو نکالے گا, کیونکہ پاکستان جب سارک میں نہیں ہوگا تو خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ بھارت کے ساتھ جڑ جائیں گے. لیکن آج جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, اور آپ نے بھی اسی طرف نشاندہی کی ہے, کہ اب پوزیشن یہ آ چکی ہے کہ سارک کے جتنے ممالک ہیں وہ بھارت کے علاوہ سارے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو چکے ہیں. اب بھارت تنہا ہے, اور اگر یہ انیشیٹو پاکستان لیتا ہے اور باقی ممالک لیتے ہیں کہ بھائی آپ اگر بات نہیں کرنا چاہتے, سارک کو فعال نہیں کرنا چاہتے, تو ٹھیک ہے, آپ ذرا سائیڈ پہ بیٹھ جائیں, ہم مل کے اس فورم کو چلاتے ہیں, اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, اس خطے کے لیے کام کرتے ہیں. ایک وجہ اور بھی احمد منصور صاحب کچھ ماہرین سمجھتے ہیں سارک کے حوالے سے, کہ وہ کہتے ہیں نا منہ چھپانا بھی پڑتا ہے, آنکھیں چرانی بھی پڑتی ہیں. کس طرح اس سارک میں وہ بیٹھے گا؟ مالڈیوز کی بات کریں تو اس کے الیکشن ہوتے ہیں, پریزیڈنشل الیکشن, تو اس میں ان کا انٹروین اور انفلوئنس نظر آتا ہے. سری لنکا میں جائیں تو جیفنا میں تامل ٹائیگرز کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بنگلہ دیش میں جو ہے مکتی بانی تحریک سے لے کر اب تک جو حسینہ واجد کو جو ہے نا انہوں نے اپنے ایک ایز اے ٹول استعمال کرتے رہے, یہ سارا کچھ ہوتا رہا. بچ گیا تو ایک افغانستان بچ گیا, کس کے ساتھ؟ ہاں, تو بچا تو ایک افغانستان ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ ایک وجہ بھی ہے کہ اپنی آئسولیشن
اور یہ جو اپنی حرکتیں کرتے رہے یہ نیچ قسم کی حرکتیں اور جو دہشت گردی کرواتے رہے ان ممالک میں, یہ ایک وجہ بھی ہے. دونوں جو ملک جن کے آپ نے نام لیے ہیں ان کی سوچ ایک ہے, ان کی حکمت عملی ایک ہے, اور وہ اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے لیے پرابلمز ہیں. انڈیا بھی, اور اب افغانستان کو دیکھ لیں, کوئی اس کا ہمسایہ ملک اس سے خوش نہیں ہے, بلکہ سب اس وقت یہ گلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کے ملک سے ہمارے ملک پہ حملے ہو رہے ہیں, وہ تاجکستان ہو, وہ ایران ہو, وہ پاکستان ہو. تو تمام افغانستان تو خیر اپنے بارڈر کراسنگ انہوں نے ہمسایہ بند کر دیے, اور ویلڈنگ مشینز ہم نے دیکھا کہ اتنا ایک احمقانہ فیل, مطلب یہ بالکل گلی محلے کے بچوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ شاید اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اور کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کا کر رہے ہیں نقصان؟ اپنے افغان عوام کا. ان کی ادویات, ان کی جو سپلائی ہے, ان کی جو خوراک ہے, ان کی جو ٹریڈ ہے, کس ملک کے راستے ہوتی ہے؟ جو تھوڑی بہت ہے بھی پاکستان کے راستے. سر ان کے امیر متقی صاحب جاتے ہیں, دورہ کرتے ہیں, تو ان کو مشورہ دیا تھا کچھ لوگوں نے کہ آپ لوک سبھا بھی چلے جائیں ایک دفعہ, وہاں پہ اکھنڈ بھارت کے ایک نقشے کو بھی دیکھ کر آ جائیں جس میں آپ بھی شامل ہو جا رہے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے شاید کوئی اکھنڈ بھارت کے خیال رکھتی ہے شاید یہ افغان حکومت. یہ پتہ نہیں ان کی کیا سوچ ہے, جبکہ ان کی جتنی لیڈرشپ ہے طالبان رجیم کی, ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. یہاں سے وہ پلے بڑھے, یہاں پہ انہوں نے اپنی جو ترقی دیکھی, خود اپنی ذاتی اور تعلیم حاصل کی, کاروبار کیے, اور ابھی بھی جو 4 ملین افغانی پاکستان میں ہیں وہ واپس ہی نہیں جانا چاہتے. جو انہوں نے جنت بنائی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں پہ ایک ریاست ایسی بنائی ہے کہ ہر کوئی یہاں پہ آئے گا اور ہم کامیاب ایک ریاست بن کے دکھائیں گے, تو ان کے اپنے جو افغان شہری ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جاؤ اپنے ملک واپس, وہ جانا نہیں چاہتے. ایران کہتا ہے کہ بھائی جاؤ اپنے ملک واپس, وہاں جانا نہیں چاہتے. اور بھارت, جب وہ بھارت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے بات کرتے ہیں ٹریڈ کی, تو ساری دنیا ہنستی ہے. بھائی آپ کیسے ٹریڈ کرو گے جس لیکن رجیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ اب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے احمد منصور صاحب کی جو رجیم ہے یہ ایک مسئلہ ہے. افغانستان کے جو باسی ان کو پتہ ہے اس بات کا, وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام وہاں پہ نہیں کرتا, بلکہ وہاں پہ خون ریزی کے لیے اور پراکسیز کو وہاں پہ متحرک کرتا ہے اور وہاں پہ فنڈنگ کرتا ہے. اے وی ایم صاحب, چیف آف دی آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے جو خطاب ہے اور نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں یہ جو ہے یہ خطاب ان کا ہوا ہے, کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں گے؟ یہ جو ہماری تینوں سروسز ہیں, ان تینوں سروسز کو ایک پروفیشنل انداز سے نئے جہد کے ساتھ مزید اس کو توانائی بخشنے کے لیے, مزید اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ جو ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر ہے, اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, اس انیشیٹو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, یقیناً یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے, کیونکہ اس کا جو پریڈیسیسر ادارہ تھا جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی, جی وہ جو ہے 70 کی دہائی میں بنایا گیا. جی, اس وقت کے جنگ کے تقاضوں کے مطابق اس کو انویژن کیا گیا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جو اس کے سٹیٹڈ مقاصد تھے, وہ ایک حقیقت ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس کو پورا نہیں کر سکا. جی, تو اس لیے ایک ضرورت تھی کہ ہم اپنے اس سسٹم کو ریویو کریں, اور یہ بحث جو ہے یہ کافی عرصے سے جاری تھی, مختلف تھنک ٹینکس میں بھی اور افواج کے اداروں میں بھی. اور حالیہ جنگ نے اس کانسیپٹ کی ایک ویلیڈیشن کر دی کہ اب جس طرح کی جنگ ہو رہی ہے, ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں, ٹائم سینسٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے, اور اپنے ریسورسز میں ایک سنرجی پیدا کرنے کی جو ضرورت ہے, جس سائڈ پہ دونوں فریقوں میں وہ چیز ہوگی وہ یقیناً ان کا ایویم صاحب کوارڈینیشن کے لیے یہ تینوں جو ہماری آرم فورسز ہیں, یہ ہماری تینوں سروسز ہیں, ان کے لیے یہ کوارڈینیشن کے حوالے سے نو ڈاؤٹ کہ اس کی تو پوری دنیا میں اعلیٰ مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک بہترین کوارڈینیشن ہے بری, بحری اور فضائی ہماری افواج کا. لیکن ہمارے اس ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کے قیام کے بعد اور اس کو لیڈ جو کر رہے ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کو اس میں کتنی بہتری آئے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اب جو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں اس میں ایک مشترکہ
सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जा सकता है, जहां पर तमाम जो है ज़मीन, हवा, समंदर और इवन आने वाले वक्तों में अपर स्पेस में भी जी। जो कार्रवाई हो रही होगी वो रियल टाइम में मॉनिटर की जा सकती है। तो इस तरह की जो है यूनिटी ऑफ कमांड और रियल टाइम कमांड की जो रिक्वायरमेंट है, अब आज की टेक्नोलॉजी उसको पूरा करती है। ठीक है। तो यकीनन इससे जो है मज़ीद बेहतरी आएगी डिसीजन मेकिंग में, जल्द डिसीजन होंगे, ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजंस होंगे, और एक मरबूत जो है रिस्पांस जो है वो हम पहले से भी बेहतर रिस्पांस देने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आपने ठीक है। डॉक्टर सुंदस, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने हिंदुस्तान को भी बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि इस दफ़ा अगर आपने कोई गलती की तो जवाब हमारा इससे भी ज़्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। साथ में उन्होंने अफगान रजीम को या तालिबान रजीम को भी उन्होंने ये कह दिया है कि इनके पास फितनतुल खवारिज या पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी, ये बयानात हमारी चूँकि एक लीडरशिप है, हमारा एक सिस्टम है, तो हमारी पूरी मुनहसर कौम हमारी जानिब से एक बयान दिया जा रहा है। अफगानिस्तान में तो कोई एक लीडरशिप ही नहीं है, कोई एक इंसान मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट है ना, जिनको खुद अपने लोग नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है, उनके अपने अंदर इंतशार है। वहाँ पे से तो कोई एक मतलब एक जवाब आने की हम उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं कि इस तरह को कोई जवाब या कोई स्टेटमेंट वहाँ से काउंटर नैरेटिव भी वहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो हम अगर नैरेटिव बिल्ड करते हैं तो हमें पता है वहाँ से कोई काउंटर करने वाला है ही नहीं। इंटर्म गवर्नमेंट के मुत्तकी साहब के भी प्रोग्राम में बात आ रही थी, वो तो इंडिया में बैठ के कह रहे हैं कि जनाब हम तो पाकिस्तान से भी बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं और भारत से भी करना चाहते हैं, हम तो पूरे खत्ते में करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं को बैकलैश का सामना करना पड़ा। जब 5 दफ़ा मुज़ाकरात जब हुए थे दोहा में, कतर में, इस्तांबुल में, 3 दफ़ा जब हुए, तो 5 दफ़ा जो है वो मसालती रोल करने वाले, किरदार अदा करने वाले जो सालिस हैं तुर्किया और जो कतर हैं, वो तमाम मिलकर एक पॉइंट पर आ गए थे, और ऐसा 5 बार हुआ था। लेकिन जब वही काबुल जाकर कॉल करते हैं तो वहाँ पर लोग कहते हैं जरा हमें तो अपने लोगों से खतरा है। तो वहाँ पर तो जो उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो खुद अपने ही लोगों से उनको खतरा महसूस करती है कि अगर हमने स्टेट लेवल पर जाकर कोई बात कर ली तो वापस जाकर हमें ही लेने के देने पड़ जाएंगे, हमारी बात नहीं की जाएगी। तो वहाँ पर तो कोई एक डिसीजन मेकिंग बॉडी मौजूद ही नहीं है जो किसी भी किस्म के नैरेटिव को काउंटर कर सके, जो खुद अपने ही लोगों को टैकल कर सके इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि भी सर ने बात की जनाब, तजारती लिहाज से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, कोई डिप्लोमेटिक डिसीजन मेकिंग के हवाले से, तो वो तो उनके अपने अंदर इतनी स्टेबिलिटी है एनी वे कि वहाँ पर तो कोई एक स्टेबल बॉडी है ही नहीं जो कि इन एनी वे कोई भी डिसीजन ले सके। तो ये पाकिस्तान की जानिब से तो माशाल्लाह ये बयान जाना इस बात की निशानदेही कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, और जो कि इंडिया फितनतुल ख़ारिज हो कि फितनतुल हिंदुस्तान, हम दोनों से निपटना बखूबी जानते हैं। और गॉन आर द डेज जब हम कहते हैं जनाब के गुड तालिबान बैड तालिबान में हम नहीं फंसे, नो तालिबान एट ऑल। कंफ्यूज है, मैं उनसे सवाल करता रहा कि अभी आप बताएं मुत्तकी साहब गुड तालिब हैं या बैड तालिब हैं, तो वो पहले तो लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड तो क्लियर है ना, नो तालिब वाज़ेह था, वो तो खुद इसका जवाब नहीं दे सकते। वो जो रेडिकल इस्लाम के जिन पे इल्जामात लगाते थे, वो मदरसों की बातें करते थे, वहीं उन्होंने कहा कि अपने जो असातिज़े हैं उनको इधर हिंदुस्तान में बुलाकर हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं मदरसों में। उन्होंने वो सारा कुछ भी किया है। मुनाफिकत तो डेफिनेटली। अहमद मंसूर साहब, ये बताइएगा कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ने ये कहा है कि मैं इस बात का अदा करता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताकि ये बात ज़रा मुकम्मल हो जाए मंसूर, तमाम ये जान लें कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है, इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुतहद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। जी बिल्कुल। देखें, ये जो फोरम था, यहाँ से ये मैसेज जाना, और ये पहला आप देख लें कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये इवेंट GHQ हेडक्वार्टर में, और तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत वहाँ मौजूद है, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि हमारे दो इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं, भारत की जो दुश्मनी है और इधर से जो अफगानिस्तान का फितना है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो दोनों के लिए यहाँ से ये मैसेज गया है। और अफगानिस्तान के हवाले से तो इतना क्लियर कह देना, उसके बाद कोई बात ही नहीं रहती कि आपके पास चॉइस सिर्फ ये है कि आपने फितना अल ख्वारिज
کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ. یعنی ہمارے پاس اگر آپ نے دونوں کو ساتھ ملانے کی بات کی تو ہمارے پاس تو چوائس نہیں ہے. آپ اچھا ایکسیپٹ انہوں نے بھی فتنہ الخوارج کو کر چکے, یہ منافقت ہو رہی ہے, ایکسیپٹ وہ بھی کر چکے ہیں اس کو. یہ بھی کہا کہ تجویزیں آئی ہیں کہ جی ان کو ایک اسپیسیفک ایریا دے دیتے ہیں, وہاں ان کو رکھ دیتے ہیں, ایسے ویسے کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ اسی لیے تو اب بات چیت ایک طرح سے بند ہے نا. تو اس کے بعد پھر بھارت کو بھی کہا کہ بھائی آپ چاہے افغانستان کو پراکسی کے طور پہ بنا کے حملہ آور ہوں گے یا براہ راست آپ دوبارہ کوئی مس ایڈوینچر کریں گے تو پھر اب آپ کو شاید دوبارہ سیز فائر کے لیے ٹرمپ سے برق رفتاری سے آئیں گے, پیرلل. ہم پہلے آپ کو سبق سکھائیں گے اور پھر سیز فائر پہ بعد میں جائیں گے. ہاں پھر وہ بات کی باتیں. جی بہت شکریہ تمام حضرات کے. وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, احمد منصور صاحب, عبدالرس مستقیم, آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.